Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरमुल मुकाम आली जनाब अब्दुल गफ्फार जनबा साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। प्योर डिस्कशन ग्रुप में उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल व जवाब की नशिस्त के लिए। आए जनबा साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है। कुछ पॉइंट्स मुगल मैम के रह रहे हैं जिस रिगार्डिंग उनकी बातचीत चल रही थी जनबा साहब से, तो मैं मुगल मैम को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वाले सवाल आप अपने मुकम्मल कर लें, उसके बाद अकॉर्डिंगली देखेंगे। प्योर डिस्कशन ग्रुप के चीफ एडमिन मोहतरम जनाब अमीर फैसल साहब और प्रोग्राम की मैनेजर उजाला मुगल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और जितने भी लोग सामीन इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं सबको मेरा दिली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार आपके इस प्योर डिस्कशन ग्रुप में हाजिर है, तो आप अपना सवाल जवाब का जो प्रोग्राम है शुरू कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब। इंशाअल्लाह मुकल मैम आपसे मुखातिब हो रही हैं सर, शुक्रिया। जी मोहतरम जनबा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको खुश आमदीद है प्योर डिस्कशन में। मैं सवाल करती हूँ। जी मोहतरम, हम वहीं से जहाँ सिलसिला कलाम मुनक़ते हुआ था पिछले प्रोग्राम में, वो आपके दावाजात का जिक्र हो रहा था, 10 दावाजात का। तो 8 हो चुके थे, आज 9वां और 10वां इकट्ठा ही कर लेते हैं उसके बाद ताकि आगे बढ़े। 9वां 10वां दावा आपका मऊद हलीम गुलाम का है, और इसमें आपने वजाहत ये की है कि मिर्ज़ा साहब को जो इब्राहीम सानी थे एक गुलाम की खुशखबरी दी गई थी। 10वां दावा आपका मऊद अलीम गुलाम होने का है, तो जरा इनकी भी वजाहत फरमा दीजिए प्लीज। मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा, आपने ये जो 2 सवाल किए हैं ये खाकसार के 2 दावी हैं, 9वां दावी और 10वां दावी। इस हवाले से मैं आपके सवाल के जवाब में गुजारिश करता हूँ कि बिलाशुबा खाकसार का 9वां दावा जो है मऊद अलीम गुलाम होने का है। इस मऊद अलीम गुलाम की हकीकत के मुतालिक अर्ज है कि अल्लाह ताला ने अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हलीम गुलाम की बिशारत बख्शी थी, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह सफ़ात की आयत नंबर 102 में फरमाता है, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, बस हमने उसे एक हलीम गुलाम की बिशारत बख्शी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वल का ये हलीम गुलाम हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम सानी हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को भी एक हलीम गुलाम की बिशारत बख्शी थी, जैसा कि इन मुबश्शिर इल्हामात से जाहिर है। ये मुबश्शिर इल्हामात इस तरह हैं कि 1886 में मुफस्सिल इल्हामी पेशगोई जो चिल्ला होशियारपुर में बमदी मरीम हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद पर नाज़िल हुई थी, इसमें अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाता है ज़की गुलाम के हवाले से कि वो सख्त ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का अलीम। ये हलीम उसकी एक अलामत है, सिफ़त है उसकी। 1896 में अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीमिन मज़हरुल हक़्क़ि वल अलाई कान अल्लाह नज़ला मिनस समाए। हम तुझे एक हलीम गुलाम की बिशारत देते हैं जो हक और बुलंदी का मज़हर होगा, गोया खुदा आसमान से उतरा। तज़किरा सफ़ा 238। इसी तरह 16 सितंबर 1907 को अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीमिन, हम तुझे एक हलीम गुलाम की बिशारत देते हैं। तज़किरा सफ़ा 619। इसी तरह अक्टूबर 1907 को अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को यानी हज़रत मिर्ज़ा गुलाम साहब को मुखातब करके फरमाता है इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीमिन यंज़िलुल मंज़िलिल मुबारक साकिया आमदन ईद मुबारक बादत। तज़किरा सफ़ा 622। हम तुझे एक हलीम गुलाम की बिशारत देते हैं जो मुबारक अहमद की शबी होगा, ऐसा कि ईद का आना तुझे मुबारक हो। मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा, ये मऊद हलीम गुलाम इब्राहीम सानी हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के लिए ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कायम मकाम है,
اور یہ ذکی غلام کی ایک صفت ہے حلیم ہونا. تو یہ الہامات میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو اس کی بشارت دی تھی. تو یہ خاکسار کا یہ دعویٰ ہے، اور مین دعوے جیسا کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ نشان رحمت اور ذکی غلام ہونے کے ہی ہیں خاکسار کے. باقی یہ تمام دعوی جو ہیں ریلیٹڈ ہیں بنیادی دونوں دعوی کے ساتھ. اچھا، آگے میں اپنے 10ویں جو ہے میرا دعویٰ جو مود علیم غلام ہونے کا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں. بلا شبہ خاکسار کا 10واں دعویٰ مود علیم غلام ہونے کا ہے. اس حوالے سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علیم غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 54 میں فرماتا ہے قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم. اور جگہ پر بھی ایک سورۃ غالباً زاریات میں بھی اس علیم غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت بخشی ہوئی ہے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اس الہام کا یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا خوف نہ کر، ہم یقیناً تجھے ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کا یہ علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. ایسے ہی آخری زمانے کے ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علیم غلام کی بشارت بخشی تھی. آپ کا بڑا مشہور شعر ہے ایک، آپ فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار. تو آپ علیہ السلام کو ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد السلام کو جو علیم غلام بخشا گیا ہے، اس کے متعلق میں آپ سب سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی جو مرکزی علمی علامتیں آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی تو وہ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، یہ سب علامتیں اس غلام کے علیم ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکی غلام کی یہی مرکزی علمی صفات جو الہامی پیشگی مسلم موعود میں نازل فرمائی گئی تھی اس کے علیم ہونے کی قائم مقام ہے. تو میرے خیال میں خاکسار کا یہ مختصر سا جواب آپ کے سوال جو 2 سوال ہیں یا خاکسار کی جو دونوں دعویاں ان کے حوالے سے کافی ہے. جی محترم، میں نے آپ کی 1 2 3 4 5 آڈیوز جو ہیں ان کو بڑی توجہ سے سنا ہے. بلا شبہ یہ ساری بشارات جو ان 10 دعویٰ جات میں آپ نے اپنے اوپر منطبق کی ہیں یہ مرزا صاحب کو دی گئی تھی، لیکن آپ جب ان ساری بشارات کو اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں کہ یہ سارے نام جو ذکی غلام کے رکھے گئے تھے ان کا مصداق میں ہوں، تو پھر آپ عملی طور پر کس طرح سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ شخص آپ ہی ہیں جس کے اوپر یہ ساری صفات کا اطلاق ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اگر آپ کو مسیح الزماں ذکی غلام مسیح الزماں کہا گیا ہے تو بحیثیت مسیح آپ نے آپ سے کیا ایسے کمالات سرزد ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ دعویٰ جات کے ساتھ آپ کے ساتھ تائیدات الہیہ دکھائی نہیں دیتی، پلیز اس کا جواب دیجیے. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ کا یہ جو سوال ہے یہ میرے خاکسار کے جو 10 دعوی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ نے اس آیت پر کیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے جواباً گزارش کرتا ہوں کہ میرے آقا حضرت مرزا غلام احمد السلام کے بھی کافی دعوی تھے. تو بیسک مین دعوی ان کا امام مہدی علیہ السلام ہونے کا تھا اور ان کی نبی ہونے کا تھا. باقی دعوی ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کی صفات کے طور پر اس میں اللہ تعالیٰ دے دیا کرتا ہے. تو خاکسار کا بھی بیسک دعویٰ جو ہے وہ نشان رحمت ہونے کا ہے یا مود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا ہے. تو باقی جو دعوی ہیں سارے اسی بنیادی دعوی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں.
اچھا، آگے آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا ان دعوی کا ثبوت کیا ہے. ظاہر ہے کہ میرا دعوی ہے اللہ تعالیٰ نے جو مرزا غلام احمد صاحب کو نشان رحمت بخشا، اس کا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے عبدالغفار، یہ میرا اپنی جو وعدہ تھا، یہ بشارت تھی، میں تیرے وجود میں پوری کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر دے دی اور میں نے اس کا اعلان کر دیا ہوا ہے جماعت میں، اور یہ ہماری جد و جہد میری جاری ہے. اور الحمدللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ سب جو دعوی میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی جو صداقت ہے میرے وجود میں ثابت کر دے گا. کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ مامور ہوتا ہے کہ فوراً ہی لوگ اس کے دعوی کو قبول کر لیں. اس کی بڑی شدید مخالفت ہوا کرتی ہے، بہت مخالفت ہوا کرتی ہے، دکھ دیے جاتے ہیں اس شخص کو. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا مکہ کے منکرین اور مشرکین نے، تو ایسے ہی مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا اس کی قوم نے. عیسیٰ ابن مریم جو جس کا میں مسیح ہونے کا دعویٰ ہے میرا، اس کے ساتھ بدبخش یہودیوں نے کیا کیا. آپ دیکھیں کہ اس کے تھوڑے سے ہواری تھے بیچارے، اس کریٹیکل ٹائم جو اس پر آیا تکلیف کا، جب بدبخش یہودی انہیں صلیب پر لے گیا تو وہ بھی بیچارے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. باقی ان کی بہت ساری باتیں تھیں جو انجیل میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کام اس نے کرنے تھے. جب ہم اس برزیدہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی اور رسول جو تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم، جب اس کی ہم کارکردگی دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہمیں ملتی ہے. وہ تو بیچاری اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے. اللہ نے بطور خاص اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بدبخت یہودیوں سے اس کو بچایا اور کسی محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ لے گیا. باقی اسیروں کی رستگاری، ساری باتیں وہ باقاعدہ موجود ہیں. ان کا مقصد تھا یہودیوں میں اس کے نازل ہونے کا، تو وہاں پر تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ عاجز جو ہے، یہ 10 دعوے آپ کی بات کر رہی ہیں، مجھ سے پوچھا ہے اس کا کیا ثبوت ہوگا، تو انشاءاللہ تو ہوگا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں میرے ساتھ ایک حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت پر جو قبضہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا سلوک کیا ہے. وہی سلوک میرے ساتھ ہے جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا تھا. انہوں نے تو اس کو شریف تک لے گیا، لیکن ان لوگوں کے بس میں نہیں ہے. یہ جو قادیانی یا قبرستانی گروپ کے قائدین ہیں، یہ مولوی ہیں، کہ یہ مجھے اس قسم کی صلیب پر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑے محفوظ ملک میں اللہ تعالیٰ خود لے کے آ گیا. اگر میں مربع میں ہوتا یا پاکستان میں ہوتا تو یہ سب کچھ جو بدبخت یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی موسی ذکی غلام کے ساتھ کیا تھا، یہ سب لوگ اس سے دگنا کرتے میرے ساتھ سلوک. تو بہر اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا ہے، میں ادھر ہوں. تو باقی ان کا جس طرح شبی ابی طالب میں ڈال دیا گیا عاصم کو، اسی طرح ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ وہی سلوک کیا ہوا ہے. یہی سلوک مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا اس کی قوم نے. تو یہ ہوتا رہتا ہے. تو جد و جہد میری تو جاری ہے انشاءاللہ تعالی. اور دلیل کے میدان میں آپ یاد رکھیں کہ میں ان کو چت کر چکا ہوں، ان کو ناکوں چنے چبا چکا ہوں، بھاگتے پھر رہے ہیں میرے آگے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک ایسا لوگ جن کا یہ دعویٰ تھا، مرزا طاہر نے تقریروں میں کہا ہوا تھا خطاب کے دوران کہ ہم لوگ دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں. ضرور شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ بڑا مشہور، یہ ایم ٹی اے پہ دہراتے رہتے ہیں ان کے الفاظ. تو آج مرزا طاہر بھی وہ تو فوت ہو چکا ہے، اپنی زندگی میں میرے آگے بے بس تھا. اپنی وفات کے بعد جس کو وہ اس بنا کے گیا ہے اپنا جانشین مرزا مسرور احمد، یہ سارے میں نے تو ان کو بے انتہا دفعہ غیرت بھی دلائی ہے کہ آپ تسی منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہو. یہ صرف اس واسطے ہے کہ غیرت ان کو آئے، کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، کوئی میدان میں آئیں، دلیل سے ہمارے ساتھ اب بات ہونی چاہیے. اگر میرے دعوے میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیں، اور میں نیک نیت ہوں الحمدللہ. مجھے کسی دعووں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیے اور مجھے گمنامی سے نکالا اور آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. تو یہ اللہ کا فضل ہے جو اس عارض پر ہوا. میں تو کہتا ہوں دلیل سے بات ہونی چاہیے. اگر کوئی میری غلطی ثابت کر دے تو غلط بات اگر میرے قرآن مجید کے مطابق، مرزا غلام صاحب کے الہامات کے مطابق، حضرت مرزا غلام صاحب کی تحریروں کے مطابق یا آسم کی حدیث صحیحہ کے مطابق وہ غلطی ثابت ہو جائے میری، میں تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اس کو چھوڑ دوں گا. مجھے کوئی شوق نہیں ان دعووں کا مطلب کہ. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، جب اس کو اللہ کسی کو معمور فرماتا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ کے آگے وہ انکار کرے. تو بات 18 سال سے یہ لوگ محترمہ اجالا مغل صاحبہ میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ثبوت ہے
اگر دیکھا جائے تو میری سچائی کیا. باقی یہ 10 دعوی ہیں تو سارے میں نے آپ کے آگے بیان کر دی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھیں کہ یہ جو سب باتیں الحمدللہ ایسیوں کی رستگاری ابھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے زندگی دے گا اور میں جدوجہد دن رات کر رہا ہوں. مجھے کامل یقین ہے کہ میرا اینڈ جو ہے موسی مسیح ابن مریم یا موسی ذکی غلام کی طرح نہیں ہوگا. میں محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں. میں محمدی ذکی غلام مسیح الزما ہوں. انشاءاللہ میرا اینڈ اس طرح نہیں ہوگا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے الہامی پیش کی مسلم موعود میں باتیں بتائی ہوئی ہیں، نشانات بتائی ہوئی ہیں، علامتیں بتائی ہیں اس بندے کی، وہ ساری انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کے وجود میں پوری فرما کر تب مجھے اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ باقی سامعین بھی دیکھتے رہیں. ابھی میں زندہ موجود ہوں. میں اپنی جو مشن ہے دن رات اس میں لگا ہوا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ باتیں دکھائے گا. میں اسی پہ اپنا بات ختم کرتا ہوں. آگے پھر سوال کریں. جی محترم، ایک ممبر کا سوال ہے. میرا کسی کے سوال سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. بہرحال سوال جیسے بھی آتا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے. اور میری آپ سے بہت بہت ہمبل ریکویسٹ ہے، بہت ہی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ جواب ذرا مختصر دیا کریں، اس وجہ سے کہ سوال بہت زیادہ ہے، وہ سب کچھ رہ جاتا ہے. پھر آپ جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ آلریڈی بھی لوگوں نے پہلے کئی دفعہ سنا ہوا ہے. تو اس لیے میں اب سوال کرتی ہوں اگلی آڈیو. ان صاحب نے یہ سارا پروگرام سن کر کہ 10 دعویٰ جات کا، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں ہی کئی لوگوں نے صاحب الہام و وحی ہونے کے دعوے شروع کر دیے تھے اور وہ مرزا صاحب کو آ کر اپنے الہام سناتے رہتے تھے. ایسے ہی ایک شخص نے مرزا صاحب کو بتایا کہ مجھے الہام ہوتے ہیں، کبھی خدا مجھے موسیٰ کہہ کر پکارتا ہے، کبھی مجھے عیسیٰ کہہ کر پکارتا ہے. تو مرزا صاحب نے پوچھا کہ جب وہ تمہیں ان ناموں سے پکارتا ہے تو کیا ان کی سی غیر معمولی صفات بھی عطا کی جاتی ہیں یا نہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، صفات تو کوئی نہیں دی جاتی، ہاں البتہ ان ناموں سے پکارتا ہے. تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ پھر شیطان تیرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ یہ پوچھیں آپ محترم جمبا صاحب سے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ نے یہ جو کسی ممبر کا یا کسی انسان کا سوال اس عرض کے آگے رکھا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ بہت سارے ایک وقت میں مدعیان ہوتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، صاحب وحی اور الہام ہونے کے دعوے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن بہر اللہ تعالیٰ کو سچے کا علم ہوتا ہے. مرزا غلام صاحب کے زمانے میں 15-16 دعوے دار تھے. وہ سارے حضرت مرزا غلام صاحب کی مدعی تھے. امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا یہ بھی دعویٰ رکھتے تھے. باقی لوگ بھی کئی تھے لیکن ان کو صاحب الہام ہونے کا بھی دعوی تھے. بہرحال سچ کو اللہ تعالیٰ جانا کرتا ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس حوالے سے. یہ تذکرۃ المہدی کتاب ہے، جماعتی احمدیہ قادیان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور بڑے مشہور بزرگ ہیں پیر سراج الحق صاحب نعمانی، انہوں نے لکھی ہے. وہ صحابی تھے. وہ لکھتے ہیں جب میں اول دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے بھی دعویٰ مجددیت کیا ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ مجددیت کرتے ہیں. من جملہ اوروں کے ایک سوڈانی مہدی ہے جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مہدی اور مجدد ہے. اب ہم آپ کو مجدد مانیں یا ان میں سے کسی ایک کو؟ فرمایا یعنی مرزا غلام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جس کے پاس دلیل ہو، دعویٰ بلا دلیل تو تسلیم نہیں ہوتا. دلیل یہی ہے کہ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہو اور وحی کا نزول ہو اور منہاج نبوت پر ان کا طریق ہو. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور یہی شناخت ولی نبی رسول کی ہے. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، میں تو بار بار دن رات 18 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جناب ہم بیٹھیں کسی جگہ پر، ہم بات کریں، آپ لوگ مجھ پر سوال کریں میری وحی کے متعلق، الہام کے متعلق، تائیدات کے متعلق. میں آپ کے متعلق سوال کروں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے جو دعویٰ کیا ہے جس کو آپ مان چکے ہیں،
اس کی ثبوت مجھے دیجیے، تو ہمارا یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب میری سوال کنندہ سے بھی گزارش ہے کہ جناب میں تو میدان میں کھڑا ہوں، میں بلا رہا ہوں کہ آپ یہ سارے سوال جو اس پروگرام میں مل پر کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم میں ہم جب بیٹھیں گے وہاں پر کریں مل پر۔ محترم المقام عالی جناب محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، ہم تو انشاءاللہ آپ کی صحت اور تندرستی کے ساتھ بہت لمبی زندگی کی کامنا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کا سایہ آپ کے فیملی کے ساتھ ساتھ ہم سبھی لوگوں پر بہت دیر تک قائم رکھے سر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جو بھی خصوصیات بتا رہے ہیں آپ ایک مامور من اللہ ہونے کی، ہمارے لیے تو یہی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے مامور من اللہ کے دعوے دار سے بات چیت کر پا رہے ہیں، اور بات چیت ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، کل بھی یہ زمانہ سننے گا، آج بھی سن رہا ہے سر۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ میں سوال کنندہ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں تو میدان میں کھڑا ہوں 18 سال سے، میرا طاہر کے آگے بھی کھڑا تھا، میں کہتا ہوں کہ یہی سوال مجھ پر کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کے دعویٰ میں غلطی کرتا ہوں تو آئیں بنائیں کوئی ایسا پروگرام بنائیں، لندن بنا میں کیل میں آ جائیں، تو وہاں پہ یہ سارے سوال جو آپ مجھ پر اس پروگرام میں کر رہے ہیں وہاں پہ کریں۔ مجھ پر ذمہ داری ہوگی، میں آپ کو بتاؤں گا، الہام بھی بتاؤں گا، تائیدات بھی بتاؤں گا، اور سب سے بڑی تائیدات تو یہی ہے۔ سوال کنندہ سے میری گزارش ہے کہ آپ کا جناب خلیفہ صاحب جس کو آپ کہتے ہیں، علماء جو ہیں جن کو آپ 100 سال سے زیادہ آپ ان کو چندے دیتے آ رہے ہیں، ارباب و اختیار سب یہ میرے آگے بھاگ چکے ہیں یار، پھر یہ سوال کی حقیقت کیا ہے آپ کی یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں سٹیج بنائیں قادیاں اپنا لندن میں، مجھے بلائیں، میں آؤں گا انشاءاللہ، یا آپ میرے پر آ جائیں، ذمہ دار لوگ میرے پاس آئیں اور یہی سوال کریں، تو انشاءاللہ تعالی میں وہاں پر تسلی سب کی کروں گا، بتاؤں گا کہ کیا تائیدات ہیں میرے ساتھ خدا کی، کیا اللہ کا الہام اور وحی مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ مجھے تو کوئی ایسا دن نہیں ہوتا میری زندگی میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی تسلی نہیں مجھے ملتی۔ تو میرے خیال میں مختصر چونکہ آپ نے کہا ہے کہ میں جواب دوں، تو میں اس مناسبت سے پھر ختم کر رہا ہوں اس سوال کا جواب، آگے سوال کیجیے۔ جی محترم جنبہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جواب دیا۔ بہت سے سوالات، موسٹلی جو سوالات ہیں وہ آپ کے مخالفین کی طرف سے ہیں، اور میں آپ سے پہلے ہی عرض کر چکی ہوں کہ میرا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن بحیثیت ایک پروگرام اینکر کے وہ سوالات آپ کے سامنے پیش کرنا بہرحال میرے لیے ضروری ہے۔ سو میں اگلا سوال پیش کرتی ہوں۔ محترم، یہ سوال آپ کا جو پروگرام نمبر 3 ہوا تھا اس کے حوالے سے موصول ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے اپنے دعویٰ فخر الرسل ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے تذکرہ صفحہ 133 کے حاشیے میں فرمایا کہ مجھے ایک خواب میں اس مسلم موت کی نسبت یہ شعر جاری ہوا: اے فخر الرسل قرب تو معلومم شد، دیر آمدہ ذراہ دور آمدہ، یعنی اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستے سے آیا ہے۔ باقی اگلی آڈیو میں۔ جی محترم، سوال ان کا یہ ہے کہ اس شعر کو آپ نے اپنے آپ پر چسپاں کیا، اور مزید فرمایا کہ 1987 میں ہونے والے جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ میں مرزا طاہر احمد صاحب کی جو نظم پڑھی گئی اس کا یہ شعر کہ دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والو، تمہارے قدم کیوں نہ لیں، میری ترسی نگاہیں کہ تھی منتظر ایک زمانے میں اس کارواں کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اس شعر میں مرزا طاہر احمد صاحب لاشعوری طور پر جماعت احمدیہ کو دیر آمدہ ذراہ دور آمدہ، یعنی مظہر الحق حق والآلائے کان اللہ نزل من السماء کی نوید دے رہے ہیں۔ باقی اگلی آڈیو میں۔ اسی طرح آپ نے اس نظم کے جو غزل کے رنگ میں لکھی گئی ہے اس کے آخری شعر کہ ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا، میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا، بالیقین ان کا ساتھی خدا بن گیا، وہ بنائے گئے آسماں کے لیے۔ اس شعر کے بارے میں بھی یہ رائے ظاہر فرمائی ہے کہ اس شعر میں وہ جماعت احمدیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا تمہارا ساتھی بن گیا ہے،
یعنی مظہر الحق والآلاء والی پیشگوئی کے مطابق اس کا نزول ہو چکا ہے۔ محترم، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوال میں نہایت ہی ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ ان اشعار کا مطلب نکالنے میں آپ جو دور کی کوڑی لائے ہیں، باقی اشعار اسے سپورٹ نہیں کرتے۔ سبھی اشعار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ غزل جلسہ سالانہ پر آنے والے مہمانوں کے لیے انہوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ باقی اگلی آڈیو۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے جلسے پر آنے والے مہمانوں کے لیے کہا تھا کہ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپاں کے لیے۔ پیار کے پھول دل میں سجائے ہوئے، نور ایمان کی شمع اٹھائے ہوئے، قافلے دور دیسوں سے آئے ہوئے، غم زدہ ایک بدیس آشیاں کے لیے۔ اور یہ آگے بھی وہ جو بھی کہتے ہیں وہ ان کے اشعار میں سارے ان مہمانوں کے لیے ہے کہ پھول تم پر فرشتے نچھاور کریں اور کشادہ ترقی کی راہیں کرے، آرزوئیں میری جو دعائیں کریں، رنگ لائیں میرے مہماں کے لیے۔ تو مختصر یہ کہ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو خواہ اپنے اوپر چسپاں کیا ہے، جبکہ یہ نہیں ہوتے یہ اشعار آپ پر چسپاں۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، میں آپ کے سوال کے لیے انتظار کر رہا ہوں، اور آپ کو پروگرام میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو پھر کافی دیر سے میں انتظار کر رہا ہوں، آپ سوال کیجئے یا جو بھی اس کی وجہ ہے اس کو دور کر لیجئے۔ جی محترم جنبا صاحب، میں نے تو پوری تفصیل سے ان صاحب کا سوال آپ کے سامنے رکھا ہے، پچھلی آڈیو ذرا آپ سن لیجئے، تو اسی لیے چھوٹی چھوٹی آڈیوز بھیجی تاکہ آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیں۔ اور سوال ان کا یہی تھا کہ یہ جو آپ نے مرزا طاہر احمد کے اشعار اپنے اوپر منطبق کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کر لیے، جبکہ یہ نظم تو لکھی ہی جلسہ سالانہ میں جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے لکھی گئی تھی۔ ہاں مغل میم، آپ سے ریکویسٹ ہے، جیسے بس آپ نے اس آڈیو میں سمپلی ایک سوال کر دیا، تو ہمبل ریکویسٹ ہے کہ محترم غفار جنبا صاحب سے اس طرح ہی کر دیا کریں۔ آپ نے بھلے ہی 4-5 آڈیوز بھی لگائی، اپنی انرجی بھی لگائی اور اتنا ٹائم لگایا، بٹ سمپل سوال اتنا بھی سفیشینٹ تھا جو آپ نے اس چند سیکنڈ کی آڈیو میں کر دیا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ فیصل بھائی، میں نے سوچا کہ شاید سیاق و سباق کے بغیر، چونکہ وہ پچھلے کسی پروگرام میں بات ہوئی تھی نا، پروگرام نمبر 3 میں، تو شاید سیاق و سباق کے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی، تو جو تفصیلات ممبر نے بھیجی میں نے وہ ساری پوچھ لی۔ ممبر تو پتہ نہیں کتنی لینگدی پوسٹیں بھیج دیں گے، آپ اتنی انرجی پلیز نہ لگائیں۔ جو چھوٹسٹ سوال کرتے ہیں ایک آڈیو میں 1 منٹ سے کم کی، ان کے سوالوں کو انٹرٹین کریں آپ پلیز۔ اس طرح تو آپ بھی بہت انرجی لگا دیں گی، میں سمجھ رہا ہوں، تو اتنا کافی ہے، شکریہ۔ ڈیئر ممبر، آپ ہم لوگوں کی بھی تھوڑی مجبوریاں سمجھا کریں، کہنا بہت آسان ہے، کرٹیسزم کرنا بہت آسان ہے، بٹ آپ سوال کریں گے، دنیا بھر کا ٹائم مغل میم لگائیں گے، دنیا بھر کا ٹائم یہاں پوسٹنگز میں لگائیں گے، دنیا بھر کا ٹائم پھر اہل معاملہ جو جواب دے رہے ہیں وہ لگائیں۔ پلیز ایسا نہ کریں، اور ایسے سوالات 1 منٹ سے کم کی آڈیو میں کیا کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے، لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی بھی شو نہیں کرنا چاہتے۔ آپ آڈیو میں 1 منٹ سے کم کے سوال کیجئے، اور اگر ضروری ہوا تو پھر ہم یہی والا سسٹم لاگو کر دیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، کافی تفصیلی لمبا چوڑا آپ نے سوال کیا ہے، تو اس کے جواب بھی بہت لمبا چوڑا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ پروگرام کا تقاضا ہے کہ میں بڑے مختصر جواب دوں، تو بعض اوقات مختصر جوابوں میں تشنیع رہ جاتی ہے۔ تو یہ جس صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے، تو میں اس سے یہی درخواست کروں گا کہ دیکھیں، اے فخر و رسول قرب تو معلوم شد، اے رسولوں کے فخر تیرا مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ آگے اللہ اس کی صفت بیان کر دیتا ہے اس رسولوں کے فخر کی۔ اللہ فرماتا ہے، دیر آمدہ زی رہ دور آمدہ، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستے سے آیا ہے۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ ذکی غلام جو ہے، وہ رسولوں کا فخر جو ہے، یہ فخر رسول جو ہے، وہ مرزا غلام سم کے لڑکوں میں سے نہیں ہے،
وہ دور سے آنے والا، یعنی آپ علیہ السلام کی روحانی ضرورت سے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا. یہ تو یہ شعر الہامی بتا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے ترجمہ کے حوالہ دیا ہے مرزا طاہر کے اشعار کا، میں شروع میں کہا تھا، میں نے اب بھی کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے منہ سے لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی منہ سے میری تائید تصدیق کروائی ہے. لاشعوری، سمجھیں اس بات کو، شعوری اور چیز ہوتا ہے. لاشعوری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بندے کو میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والوں، اے عبدالغفار جنبا یہ کون ہے. پھر اللہ نے اس شعر کی طرف مجھے میرا ذہن پھیرا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد. بڑی معذرت ہے کہ بعض کو میں جواب دے رہا ہوتا تو وہ ٹائم کی طرف میری نظر نہیں رہتی، تو اس لیے بعض کو زیادہ دیر لگ جاتی ہے، مجھے معاف کرنا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن پھیرا کہ دیکھ اے عبدالغفار یہ شعر میں کیا لکھا ہوا ہے، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زی راہ دور آمدہ. اور پھر اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ مرزا طاہر کیا کہہ رہا ہے، دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والوں. تو یہ وہ نشانی ہے اس بندے کی، فخر رسول کی. تو تیسری بات یہ میں کہتا ہوں سوال کنندہ سے کہ دیکھیں میں نے یہ کتاب لکھ کے کتابچہ ابھی وہ الغلام.com پر وہ آن ایئر ہے، اور پہلے حصے کی غالباً چوتھا باب ہے، آخری امام وقت کی حیرت انگیز بشارات. وہاں پر یہ ساری چیزیں میں نے تشریح کر کے مرزا طاہر احمد کے آگے رکھی تھی. اگر مرزا طاہر احمد سمجھتا تھا کہ یہ جو عبدالغفار جنبا میرے اشعار کی تشریح کر رہا ہے تو یہ غلط ہے، تو اس کو الاعلان اگر وہ نہیں دے سکتے تھے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے، جماعت احمدیہ کے جمعے کے ٹائم ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، یا اپنے خطابات جو جلسے کے تھے وہ ہوا کرتے تھے ان پر وہ مجھے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے الاعلان نہیں جواب دے سکتے تھے، تو مجھے ویسے لکھ دیتے کہ عزیز میں عبدالغفار جنبا آپ کی یہ جو شعروں کے ترجمے کر رہے ہیں درست نہیں ہے. اور وہ جو جس کے لیے کر رہے تھے وہ مجھے بتاتے کہ میں تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کا خاموش رہنا بتاتا ہے کہ وہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ خاموشی بھی ایک نیم رضا ہوتی ہے. تو علاوہ اس کے بہت لمبا چوڑا سوال تھا، بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دور کی گھوڑی نہیں میں لایا، میں حقیقت بتا رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر کہ اللہ کا رابطہ ہے مجھ پر، اس نے سب کچھ کھول کر مجھے بتا دیا. اور میں نے مرزا طاہر کو یہ بھی کہا کہ جناب اگر یہ جو میں مانی کر رہا ہوں آپ کے اشعار کے، آپ پوچھیں جماعت احمدیہ میں باقی اتنی لاکھوں کروڑوں کی آپ کی جماعت ہے، آپ کہتی ہیں 200 ملین، ان سے پوچھیں. اور اگر کوئی ایک انسان بھی آپ کے اشعار کی یہ ترجمے اس نے آگے رکھ دیے تو میں سمجھ لوں گا کہ جس طرح اس نے اپنی ذہن عقل سے کب بات کر لی ہے، میں نے بھی عقل کر لی ہے، اللہ نے ہم نے مجھے نہیں باتیں بتائیں، میں نے تو ان کے آگے لکھا. اور یہ بات میرا دوسرا خط جو مفصل ہے الغلام.com پر پڑھیں. جی محترم، بہت شکریہ. ان کا سوال بھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دیا تھا اور آپ کا جواب بھی ان کو پہنچ گیا ہوگا. اگلا سوال میں کرتی ہوں. تو یہ باتیں میں نے مرزا طاہر احمد کی زندگی میں ان کے آگے لکھی تھی. ان کا خاموش رہنا یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں یہ جو عبدالغفار جنبا سب کچھ کہہ رہا ہے میں اس کا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی ان کے پاس دلیل ہوتی تو میرے اگر اعلان نہیں جماعت میں اپنی کسی حکمت کی وجہ سے بیان کر سکتے تھے مجھے لکھتے. تو بہرحال ان کا خاموش رہنا، چپ رہنا، یہ بتا رہا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور ان کے منہ سے اس عاجز کی، فخر الرسول کی تائید کروائی. اور یہ اشعار اسی حوالے سے ہیں اور اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. جلسے پہ تو آتے رہتے ہیں لوگ، لیکن خاص یہ وہ الفاظ ہیں جو اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ ہے زی راہ دور آمدہ، یعنی کہ اے رسولوں کے فخر تیرا خدا کے نزدیک تیرا مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے، تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستے سے آیا ہے. تو الحمدللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا مرزا طاہر کے اشعار کا مطلب کیا تھا اور اس فارسی کا الہامی جو شعر ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو کافی ہے جواب میرا. تو اگلا پھر سوال کیجیے. جی محترم، ایک زمانے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتی ہوں آج کے زمانے میں خاموشی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان نیسیسری ڈسکشن میں نہیں پڑھنا چاہتے.
جی محترم، اگلا سوال یہ ہے، یہ اب آپ کے مخالفین کی طرف سے سوال ہیں، یہ آپ بی کیئرفل، یہ ان کی طرف سے ہیں۔ سوال ہے، آپ کا علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے اور قیامت تک امام علم و حکمت بنائے جانے کا دعویٰ بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا علم کا کوئی شعبہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہ جانتے ہو؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ نے یہ جو بیان فرمایا ہے الخاموشی نیم رضا، اس کا محاورہ ہے، تو یہ جو میرے متعلق پھر انہوں نے یہ کہا، اچھا آپ کا سوال آگے چل رہا ہے تو میں محترمہ اجالا مغل صاحبہ، جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ الخاموشی نیم رضا کا جو مطلب ہے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غیر ضروری بحثوں میں نہیں الجھنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، ان کا اس محاورے سے یہ انہوں نے اپنا خود ساختہ مفہوم نکالا ہوا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی مفہوم پھر جو مرزا غلام صاحب کے مخالفین ہیں وہ نہیں بات کرتے تھے مرزا صاحب سے، یا پورے ختم نبوت سٹیج پہ جو لوگ ہیں سارے وہ نہیں بات کرتے، وہ کہتے ہیں فضول مطلب کہ بحث ہے، اللہ تعالیٰ نے آسم کو ختم نبین بنایا ہے تو اس کو مان لیں، پھر ایک ہی پیمانہ ایک ہی معیار رکھیں۔ جو میرے متعلق یہ معیار پیمانے بناتے پھر رہے ہیں مخالف جو ہیں ان کے، جنہوں نے ان کو 1974 میں اسمبلی میں متفقہ طریقے سے ان کو اسلام سے خارج کیا، ان کی بات مان لیں، ایک ہی پیمانہ رکھیں، یہ نہیں کہ عبدالغفار جنبہ کی جب مخالفت کرنی ہے تو اور معیار پیمانے، اور جب ختم نبوت کے جو لوگ ہیں وہ جو کم کرتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں نہیں وہ غلط کرتے ہیں، نہیں وہ بھی پھر مان لو اس کو۔ باقی اس نے وہ سوال کنندہ جو ہے، مجھے میں سمجھتا ہوں کہ کون ہے وہ، تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ بڑا وسیع جواب ہے اس کا۔ تو یہ ورچوئس گارڈ جو اعلیٰ انتہائی ہماگیر جو نظریہ ہے خاکسار کا، وہ alghulam.com پہ آن ایئر ہے۔ میں اس کی آج کل بعض اوقات میں امیر فیصل صاحب سے بھی یہ معذرت کرتا ہوں، بعض اوقات بھی اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس ادھر آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس کی نظر ثانی کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جلد سے جلد میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس کو دنیا علم و حکمت میں اس کو بھیج دوں، یعنی اس کو دعوت عام دے دوں۔ تو میں نے بہت سارے خطبات میں ان باتوں کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اعلیٰ انتہائی ہماگیر جو نظریہ ہے ورچوئس گارڈ، یا جو النظریات ہے، اس کے ذریعے مجھے بنا دیا ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے۔ تو بہت دفعہ میں اپنے خطبات اور لیکچروں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں اپنے مخالفین کے آگے۔ اب آپ کا یہ جو پروگرام ہے، میں یہاں پر نہ کو حوالے پیش کر سکتا ہوں، تو یہ میری مجبوری ہے۔ آپ بھی بار بار کہتی ہیں کہ میں مختصر رکھوں جواب کو، تو میں یہ کہوں گا کہ وقت کے ساتھ اگر کسی انسان میں کوئی طاقت ہے، میرے مخالفین یعنی جماعتی احمدیہ قبرستان جس کا ہیڈ مرزا مسعود صاحب ہے، اس کی جو علماء کی ٹیم ہے، یا جو ارباب اختیار ہیں، یا جو جالے ہیں جو سوال یہ کرتے ہیں، اس کو کہیں اس کی منت اللہ کریں کہ جناب ہمیں موقع دیجئے کہ ہم جنبہ صاحب کے اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ جو کہتا ہے اس کو غلط ثابت کر کے دکھاتے ہیں۔ جناب جس دن آپ نے اس اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کو غلط ثابت کر دیا دلیل کے ساتھ، تو اس کے بعد میرا دعویٰ جو ہے جو آپ میرا غلام مسیح عظمیٰ کتاب پڑھیں، اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے ہی اسی بھی دلیل پہ، اور اس کو الہامی پیشگوئی کی حقیقت وہ کہتا ہے شخص کہ میں جو دعویٰ رکھتا ہوں اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ جو اللہ نے بخشا ہے وہ اس کی حقیقت ہے، وہی مرکزی علمی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی علم لکھتا ہے اپنے کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزان دل بند گرامی ارجمند، مسرور الاول والآخر مسرور الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ میں یہ کہا کرتا ہوں یہ ساری مرکزی صفات ہیں اس انسان۔ آپ بڑے تسلی سے غور و فکر کے ساتھ اس نظریے کو پڑھیں، بڑا چھوٹا سا 110-20 صفحے کا لکھا ہوا ہے۔ اب میں اس کی نظر ثانی کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ لینتھی ہو جائے گا بہت زیادہ، تو بہت ساری جو چیزیں اللہ نے مجھے بتائی ہیں کہ میں اس کو شامل کروں تو وہ میں کر رہا ہوں، تو آپ اس کو پڑھیں۔ یہ مرکزی علامتیں جو ذکی غلام کی ہیں، آپ ساری مرکزی علمی علامتیں اس میں پائیں گے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں وہ
प्रोफेसर स्टेज साहब का वो हवाला अब मैं मेरे पास मजबूरी है कि मुझे पता नहीं होता कि मेरे किस किस्म के सवाल मेरे आगे आने हैं, तो मैंने बारहा उसकी जो किताब मशहूर ज़माना किताब है, एक क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलासफी, गालबन 149 सफ़ा पे उसका सफ़ा जो है उस पर वो हवाला है। वो कहता है कि सुकरात ने जिस इल्म को नेकी कहा था, अभी तक किसी इंसान को अभी तक मालूम नहीं हुआ। यानी पूरी हिस्ट्री है फलसफा की, 2500 साल का ये दौरानिया बनता है। इसमें किसी अफलातून भी आया, अरस्तु भी आया, बड़े बड़े इमाम गजाली आए, अब बहुत लोग मुसलमानों में पैदा हुए और मगरब में तो बहुत ज्यादा पैदा हुए हैं फलसफा के मतलब के एक्सपर्ट। किसी मशरकी या मगरबी किसी मुफक्कर ने सुकरात की इस जो नेकी की माहियत है जिसको उसने इल्म करार दिया था, इसके अब तक नहीं हो तलाश की। प्रोफेसर स्टेस है, बड़ा मशहूर प्रोफेसर था, आखिर पे वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वो रिटायर हुआ है और वहीं पे अमेरिका में फौत हुआ है। उसने कहा कि हमें इंतजार है दुनिया को उस मुअल्लिम की कि जब वो आए हमें उस नेकी की माहियत बताए जिसको सुकरात ने अपनी जिंदगी में उसको इल्म करार दिया था, और जब वो ऐसा कर देगा उसके बाद दुनिया में नेकी का गलबा हो जाएगा और दुनिया नेक हो जाएगी। इसकी बहुत सारी हैं चीजें, मेरे सामने वो हवाला नहीं है तो मैं आपको पढ़ के सुनाता। ये वो बातें हैं, अल्लाह ताला ने ये एहसान इस आजिज़ पर किया कि सुकरात ने जिस इल्म को नेकी करार दिया था उसकी माहियत के लिए तुम सजदा रेज हुआ अल्लाह ताला के आगे। वो मैंने इल्हामी दुआएं पढ़ी तो उनकी कबूलियत के नतीजे में अल्लाह ने इस आजिज़ पर एहसान किया कि जिस नेकी की माहियत को इल्म सुकरात ने कहा था उसकी हकीकत उसने आखिरी जमाने का जो इब्राहिम था या जरी अल्लाह फिल अंबिया था, उसके मौत ज़की गुलाम पर ये इंकशाफ किया इस बात का। और चिल्ला होशियारपुर में जो पेशगी उन्हें दी गई थी तो उसी ज़की गुलाम, उसी वो निशान रहमत है कि दुनिया इल्म और हिकमत में इंशाअल्लाह ताला वो इल्मी जो रास्ते हैं उनके रुख बदल देगा। ऐसे ही जैसे कि मिर्जा गुलाम साहब ने अपनी जिंदगी में मजहब की दुनिया में रुख बदल दिए, लेकिन किसी ने मानना या ना मानना वो अलग बात है। इसी तरह उनका ज़की गुलाम भी दुनिया इल्म और हिकमत यही काम करेगा इंशाल्लाह। तो आप वेट करें, देखें क्या होता है। तो इंशाल्लाह ताला मैंने जो कहा है इंशाल्लाह सच होगा और ये मेरी जिंदगी में होगा, आप सब देखेंगे। बाकी ठीक है, मुखालफत तो की जाती है, मेरी भी हो रही है तो करते रहे मुखालफत। तो इंशाल्लाह दलील के साथ मैं खड़ा हूँ, आप सबसे दावा देता हूँ। वो अलगुलाम.com पे वो नजरिया मौजूद है, अपने खलीफा साहब से कहें, अपने मौलवियों से कहें इसका रद्द करें। जब आपने रद्द कर दिया उसके बाद मेरा दावा वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क़यामत तक जमात अहमदिया कब्रिस्तान में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हो सकता जो उस नजरिए को चैलेंज करे। तो मेरा जवाब काफी है। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपकी ऑडियो को मैंने निहायत संजीदगी से सुन भी लिया है और नोट भी कर लिया है, और जाहिर सी बात है कि आपका मामूर मिनल्लाह होने का भी दावा है, प्लस ये है कि खुदा ने आपको दुनिया और दीन की तालीम से भी आरास्ता कर ही रखा है। आपने जो कुछ भी इस ऑडियो में कहा, जो कुछ आपने समझा है, आप उसमें काफ़ी हक बजानी हो सकते हैं। बहरहाल एज एन एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप इंशाल्लाह मैंने इसको सीरियसली नोट कर लिया है और इंशाल्लाह हम अपने मैनेजमेंट रूम में इस बारे में बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी को भी किसी से कोई शिकायत ना हो इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपकी इस बात से टोटली इत्तेफाक करता हूं कि अगर किसी को ज़्यादा लंबे लेंथी सवालों के जवाब चाहिए तो आपके जो भी आपने हवाले दिए हैं कि .com और दिस एंड दैट, और वहाँ पे आपके मौजूद भी हैं तो वहाँ देखने चाहिए। हम इंशाल्लाह शॉर्टेस्ट क्वेश्चन शॉर्टेस्ट आंसर लिया करेंगे सर। आपकी हर एक बात पे अमल होगा, आपका हर एक हुक्म सर आंखों। जी मोहतरम, अगला सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ आपसे कि आपने फरमाया कि आप ज़्यादा टाइम अपनी किताब को देना चाहते हैं जिस पर आप नज़रसानी कर रहे हैं। इन प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको घर बैठे अपना पैगाम दुनिया भर में फैले हुए लोगों तक पहुँचाने का, हर मकतबे फ़िक्र से और हर मज़हब और मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने का भरपूर मौका आपको घर बैठे मिल रहा है। और आपने फरमाया कि रमज़ान में शायद आप ना कर सकें, आपकी मसरूफियात और होती हैं। तो जहाँ तक आपकी मतलब मोहम्मदी माँ जिसको आप कहते हैं, अपनी रूहानी माँ कहते हैं, मोहम्मदी मरियम,
تو مرزا صاحب کا تو یہ صورتحال تھی کہ وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رمضان کے موسم میں بھی، رمضان کے مہینے میں بھی سفر کرنے سے نہیں چوکتے تھے، اور رمضان میں بھی انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دوسرے شہروں تک کے سفر کیے۔ اور اس زمانے میں موسم تو خیر پتہ نہیں کیسا ہوتا تھا، گرمی تھی یا سردی تھی، آئی ڈونٹ نو، لیکن کسی ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے گئے، تو اس دوران میں جب وہ لوگوں سے مخاطب تھے اسٹیج پر کھڑے ہو کر، تو ان کا گلا جو تھا وہ خشک ہو گیا تھا، تو کسی مرید نے ان کو چائے یا پانی پیش کیا، جو شروع میں تو انہوں نے نہیں پیا، لیکن بعد میں جب دوبارہ پیش کیا گیا تو پی لیا، جس کی بنا پہ جتنے حاضرین اس مجلس میں آئے ہوئے تھے وہ غصے ہو گئے کہ رمضان میں آپ نے چائے یا پانی جو بھی تھا وہ کیوں پیا۔ آپ نے بتھیرا وہاں کہا کہ بھائی میں مریض بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، تمہارے شہر میں اجنبی ہوں، کیا قرآن نہیں کہتا کہ مریض یا مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اور بعد میں رکھنے کی سہولت حاصل ہے؟ لیکن لوگوں نے وہ دنگا شروع کیا کہ پروگرام کو وہیں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ تو وہ تو ان کی سیرت تو یہ ہے، تو آپ تو گھر بیٹھے آپ کو پیغام پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ بہرحال آگے آپ کی مرضی۔ محترمہ اجالا مول صاحب، آپ نے کافی تفصیل آپ نے بیان کی ہے اپنے سوال میں۔ میں سر دست آپ سے کہتا ہوں کہ میں سینکڑوں دفعہ آپ کا اور پیور ڈسکشن گروپ جو ہے اس کا چیف ایڈمن امیر فیض صاحب کا شکر گزار ہوں، سینکڑوں دفعہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک موقع فراہم کیا، آپ نے دعوت دی، اور یہ آج خاک سار آپ کے پروگرام میں حاضر ہو گیا ہے۔ اسی لیے حاضر ہوا ہے کہ یہ پروگرام بہرحال ہر لحاظ سے لوگوں کے لیے نفع بخش پروگرام ہے، اور میرے لیے بھی، کیونککہ میں مدعی ہوں، میرے لیے بھی نفع بخش ہوگا انشاءاللہ۔ باقی میں آپ سے درخواست، پہلے بھی میں نے گزشتہ جو سیشن تھا اس میں کہا تھا کہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے ساتھ تقابل نہ کیجیے گا، وہ دونوں ایک لحاظ سے کچھ سورج کی حیثیت رکھتے ہیں میرے نقطہ نظر سے۔ میرے لیے میں ان سے روشنی پا کر ہی آگے ان کی ہدایات جو ہیں وہ پھیلانے والا انسان ہوں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا مجھے خطبات میں اور جلسہ سلانے کی تقریروں میں کہ میرا جسم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل دبلا پتلا ہوں، اور فزیکلی میں بہت زیادہ کوئی توانا شخص نہیں ہوں۔ اور اب آپ یہ بھی جانتی ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق یہی فرمایا ہوا ہوگا کہ وہ دو زرد چادروں میں اس کا نزول ہوگا، اور یہ بیماریاں ہیں دو زرد چادریں، اگر انسان اپنے جسم پر لپیٹے تو اس کا سارا جسم چھپ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا وہ بندہ جسمانی طور پر بیماریوں میں گھرا ہوا ہوگا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بیماروں سے بھی کام لے لیا کرتا ہے، وہ کر رہا ہوں میں۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب میرے آقا تھے، ان کے پاس زبردست صلاحیت تھی، اور ان کے پاس علم بڑا تھا، وہ ان کے اپنا طریقہ تھا۔ تو بہرحال خاکسار تو ایک کمزور انسان ہے، تو میں جو بھی ذمہ اللہ تعالیٰ نے میرے لگایا ہے وہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور جتنی میری طاقت ہے۔ ویسے میں نے یہ نہیں کہا کہ میں رمضان میں بالکل آپ کے پروگرام جوائن نہیں کروں گا، میں نے کہہ دیا ہے پچھلے پروگراموں میں، آج آخر پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ جو ہی رمضان شروع ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں پیور ڈسکشن گروپ میں جا کر سوال جواب کی سیشن کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ اتنی طاقت ہے مجھے کہ میں روزے کے ساتھ بھی باقی جو کام ضروری ہیں، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ، اس میں سے اتنا ٹائم نکال سکتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر ہونے میں حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہوں، تو میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک اپنا میسج دے دوں گا۔ لیکن اگر میں نے محسوس کیا کہ میری صحت اتنی بہت فٹ نہیں ہے کہ میں روزے کے ساتھ اور تلاوت اور باقی کام کرنے کے بعد میرے پاس اتنی طاقت نہیں رہتی کہ میں آپ کے سوال جو آپ کے سیشن اٹینڈ کروں، تو آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھے تھوڑا سا موقع، ایک مہینہ ہے، ایک سال نہیں ہے رمضان کا، ایک مہینہ ہے، تو آپ اگر مجھے ایک مہینہ کی رخصت دے دیں گے، اس لیے کہ عبدالغفار ماہ رمضان کو ذرا حیثیت فوقیت دے رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کروں زیادہ، تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا مقابلہ میری روحانی ماہر مرزا غلام صاحب سے نہ کریں، وہ بڑے زبردست پہلوان تھے، میں ایک ادنا سا ان کا حقیر سا غلام ہوں،
اللہ تعالیٰ نے اس حقیق سے ان کے غلام سے یہ کام لینا چاہے تو ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ تو امید ہے کافی آپ کا سوال سن کر میرا جواب بھی ہو گیا ہوگا، تو اگلا سوال کریں۔ یہ جو سوال کسی صاحب نے میرے آگے پیش کیا ہے، تو ان کا میرے پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کا بھی دعویٰ اپنا مسیح موعود ہونے کا یا امام مہدی ہونے کا یا امتی نبی ہونے کا نہیں تھا۔ 1886 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چلہ ہوشیارپور میں ایک نشان رحمت کی، ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا۔ تو یہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہوئی ہے۔ اس کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کا مصداق وہ ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو چلہ ہوشیارپور میں دی تھی۔ باقی ظاہر ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کے مطابق وہ بندہ ہی دنیا میں آتا ہے، تو آپ بے شک اس پر آپ کا ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، تو نہ لائیں۔ یا اگر ایک بندے کی خبر چلہ ہوشیارپور میں محمد مریم کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ ذکی غلام کی نشان رحمت کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے تو نہ لائیں۔ یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ میرا کام ہے کہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے پا رہا ہوں، سن رہا ہوں، میں آگے بتاؤں۔ آپ کا یہ سوال اتنا بے بنیاد ہے کہ بندہ ایسے سوالوں کو کیا جواب دے۔ آپ کو اتنی بھی فہم نہیں ہے مرزا غلام صاحب کی، آپ کو مانا ہے اس کی تعلیمات کو پڑھے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری ہے، جو نہیں لائیں گے اس پر ایمان تو وہ فاسق ہوں گے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے۔ تو اس کے باوجود آپ لوگوں کا یہ حال ہے، یہ ہے محمودیت کا انعام جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اس جماعت پر قبضہ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے، اس کے بعد اپنی تعلیم سے شروع کر دی۔ نام مرزا غلام صاحب کا لیتا ہے اور احمدیت کا لیتا ہے، محمد صاحب کا لیتا ہے، قرآن کریم کا لیتا ہے، جبکہ ان کا آپ کے ایمان کا یہ حال ہے کہ مطلب کہ صورت جو ہے اپنا آل عمران کی وہ غالباً وہ آیات ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب دین مکمل ہو جائے، کتاب دی جائے، تو اس کے بعد پھر اس کی حوالے سے کوئی مامور آ جائے اور وہ ان باتوں کو پورا کرنے والا ہو جو آپ کے پاس ہیں کتاب میں۔ تو یہ جو میں آیا ہوں وہ ساری نشانیاں پوری کر رہا ہوں جو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمد مریم مرزا غلام صاحب کو بخشی تھی۔ تو ان ساری نشانیاں خدا میرے میں پوری کر رہا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا ایمان لانا ضروری تو نہ لائیں، لیکن میثاق النبیین کے مطابق آپ لوگوں کی یہ چلہ ہوشیارپور کی جو پیش ہوئی مرزا غلام صاحب نازل ہوئی تھی، آپ سب احمدیوں کی آزمائش ہے۔ وہ اسی لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وفات کے اس کے ماننے والوں کے ایمان کی کیا حالت مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے کیا کر دینی ہے۔ وہ نام کے احمدی ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے۔ تو یہ آپ کی آزمائش ہے، نہ لائیں، ایمان کو ضروری نہیں ہے، نہ لائیں۔ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے۔ میرا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کھول کھول کے بیان کر دوں، وہی میں کام کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے مرسل جو ہوتے ہیں، مجدد جو ہوتی ہیں، وہ دروغہ نہیں ہوتے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے پیغام پہنچا دے۔ میں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں، باقی ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، میرے بندے نہیں ہیں۔ مرزا بشیر الدین آپ لوگوں کو اپنے بندے بنایا، باہر وہ اس کا کام ہے، باہر بندے رہیں اس کے بندے، لیکن انشاءاللہ جب آپ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا ان باتوں کا کہ آپ نے یہ سوال اٹھائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، پھر اس کو آپ جواب دینے کے لیے اپنی تیاری کریں اس دنیا میں کہ میں نے کیا جواب دینے ہیں۔ کافی جواب میرا ہے۔ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، ہر ایک شخصیت کو جو سمجھنا چاہتے ہیں اس پرسن کے مائنڈ اور مینٹلٹی پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا خود کا مائنڈ کیا ہے۔ میں کم سے کم آج آپ کے سامنے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اوپنلی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی نائس اور عظیم شخصیت کا مالک بنا کر بھیجا ہے دنیا میں۔ سچ میں آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ورڈز کا چناؤ جو آپ بولتے ہیں بہت اچھا ہے، اور ان بہت بڑے بڑے لوگوں سے جن کا ٹائٹل لگا رکھے ہیں، جو کہ جیسے کہ راجہ مہاراجہ ہوتے ہیں، بہت سی کنٹری میں نظام چلا رہا ہے کہ اگر کسی پرٹیکولر خاندان میں پیدا ہو گئے تو بس کرسی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ میں بھی سر لوکل لیول پہ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، جیسے عیدگاہ کا نظام ہوتا ہے کہ وہ وقف ہوتی ہیں اور جو قاضی ہے اس کا بیٹا ہی قاضی بنتا ہے سر، چاہے وہ ہم جیسے گناہ گاروں کے ساتھ رہا ہوا ہو، نہ داڑھی رکھتا ہو، اور وہ الگ بات ہے کہ اسے مجبوری میں دل محسوس کر اگر قاضی بن ہی جاتا ہے تو داڑھی وغیرہ رکھنی پڑتی ہے۔ تو ماشاءاللہ
آپ کو خدا تعالیٰ نے ایسی شخصیت بنایا ہے کہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ بہت سمپل پریوار میں آپ کا جنم ہے، پھر بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو بہت دنیا اور دین کا علم بھی دیا، پلس آج کو آپ کے اکارڈنگ معمور من اللہ بھی خدا کا کہنا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عنایت کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی محترم جمبا صاحب، بہت شکریہ آپ کے جواب کا۔ اگلا سوال جو ہے وہ بھی ایک ممبر کی طرف سے ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میرا جمبا صاحب سے سوال ہے کہ وہ مرزا صاحب کو خدا کا مرسل مانتے ہیں، لیکن کچھ روز پہلے انہوں نے مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ مرزا صاحب سالہ سال ایک مشرکانہ عقیدے پر قائم رہے۔ کیا وہ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کبھی بھی کسی مشرک کو نبی بنا کر بھیجا ہو؟ جواب دیجیے، شکریہ۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ کا جو سوال ہے یہ کسی نے کیا ہے، تو میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ حیاتی مسیح عیسی ابن مریم کا جو عقیدہ ہے، کیا یہ مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے؟ کیونکہ زندہ رہنا، حی و قیوم کی صفات صرف اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی لوگ بنا دیں، کر دیں، تو یہ ظاہر ہے یہ شرک مشرکانہ عقیدہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ دخل ایک انسان کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کا بالکل دعویٰ رہا ہے، میں نے حوالے پیش کیے ہیں، براہین احمدیہ جب لکھی تو ان کا یہی عقیدہ تھا، اور 1891 تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو الہاماً نہیں بتایا کہ اے غلام احمد تو ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے، لیکن اس پیشگوئی کا مصداق تو ہی ہے، تو پھر انہوں نے الہام بھی شائع کیا اور اپنا دعویٰ بھی کیا، اور اپنے جو سابقہ عقیدہ تھا حیات مسیح کا اس سے رجوع فرما لیا۔ بات یہ ہے کہ جس ماحول میں، جس خاندان میں اگر ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، ان کا عقیدہ حیات مسیح کا ہے، وہ بچے کا بھی یہی ہوگا، تو وہ عقیدہ جیسا بھی ہے، وہ اس کا عقیدہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے، جب علم اس کو دے گا تو اس کو بتا دے گا حقیقت اس عقیدے کی بھی، اور جب اللہ نے چاہا پھر 1891 میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اس حقیقت سے آگاہ فرما دیا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گیا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ اسی عقیدے کے پیروکار جو وہ بھی مانتا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ کیا غلط ہیں؟ کیا مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پھر نہیں بنایا امام مہدی، مسیح موعود اور امتی نبی، یا مجدد الفاخر، یا خاتم الخلفاء؟ تو وہ کیا آپ انکار کریں گے اس بات کا کہ وہ حیات مسیح عیسی ابن مریم کے عقیدے کے قائل نہیں تھے؟ جو براہین میں انہوں نے لکھا ہوا ہے سب غلط تھا؟ آپ کہیں، اعلان کریں اس بات کا، تشہیر کر دیں کہ جی وہ غلط ہے، سب نہیں انہوں نے لکھا، تو اس کے بعد پھر میں اپنا جواب بدل لوں گا۔ لیکن یہ سب حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو نہ ماننا تو بہرحال ایک کوئی انسان ماننا چاہے نہ ماننا چاہے، لیکن ماننا پڑتا ہے حقیقت کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس پر اس نے فضلہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی مطلب کہ اسی سوسائٹی میں ہوتا ہے جو گمراہی میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے، دلدل میں پھنسی ہوتی ہے، اس میں وہ بندہ بھی تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کو جانتا ہے، اس کی فطرت کو جانتا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ بندہ جو ہوتا ہے ایسا اس کو چن لیتا ہے، اس پر اپنا فضل کرتا ہے، اس کو اپنی جناب سے ہدایت دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی نبی ہوتے ہیں مادی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو مادی بناتا ہے۔ جب وہ مادی بن جاتی ہیں، اللہ سے ہدایت پا جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہدایت پانے کے بعد ان کے عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں نا، مادی بننے کے بعد وہ ٹھیک عقیدے ہو جاتے ہیں، اللہ سے ہدایت وہی پاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی دی حدیث کو وہ پھیلاتے ہیں، اس نور کو، اس روشنی کو پھیلاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی مشرکانہ عقیدہ تھا تو اس کو بنا دیا، ٹھیک ہے، آج ہم کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں، وہاں پہ بت پرستی سارا، وہ تو اسی سسٹم میں پیدا ہوئے تھے نا وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سسٹم میں پیدا ہونے والے کو پھر خاتم النبیین، سید المرسلین بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی اور وجود کو بھی مسلمانوں میں سے بھی کہ اگر وہ حیات مسیح کا ہے کہ مشرکانہ عقیدے کا پیروکار ہے، اور جس ماحول میں پیدا ہوا، جو امت کا عقیدہ ہے اسی کا وہ بھی جاننے والا تھا، تو اس قسم کے بندے پر اللہ تعالیٰ اس کی مرزا غلام صاحب کے دل کو، اس کی فطرت کو اللہ جانتا تھا کہ ایک نیک شخص ہے، میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل کیا اور اس کے عقیدے کی اصلاح بھی فرمائی۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی،
اسی ہدایت کے ساتھ وہ مادی بنے تھے. تو پھر انہوں نے اللہ نے ایک فضل کیا ان پر، ان کو مسیح موعود امام مہدی اور اپنا امتی نبی بنایا، اور پھر انہوں نے اپنا دعویٰ کیا. تو یہ مطلب کہ ایسی میری بھی مثال ہے کہ یہ عاجز بھی پیدائشی طور پر جس خاندان میں گھر میں پیدا ہوا، ہم بھی یہ سارے خلافت کو مانتے ہیں، بشیر الدین محمود کو مسلم موعود مانتے تھے، اور سارا وہ عقائد تھے جو جماعتی احمدیہ قادیان کے. میں بھی انہی عقائد کا پیروکار تھا، بلکہ میں نے کافی دفعہ کہا بھی ہے اپنے تقریروں میں، خطبات میں، مضمونوں میں، کہ میری ایک ایسے لوگوں سے بحث بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بشیر الدین محمود مسلم موعود نہیں ہے. تو وہ میرے بزرگ تھے، عمر میں بہت بڑے تھے، میرے ساتھ محبت پیار رکھتے تھے. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ جناب آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، میرے کے ساتھ، میں اتنا زیادہ مذہبی بندہ نہیں ہوں، لیکن باہر میں اسے، آپ چونکہ بزرگ ہیں میرے، میں نہیں زیادہ بحث کرتا. ٹھیک ہے آپ کا جو عقیدہ ہے ٹھیک ہے، اور میرا جو عقیدہ ہے میرا ٹھیک ہے. میں اس وقت مسلم موعود مانتا تھا مرزا بشیر الدین محمود کو. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر احسان کیا اور اس عاجز کی اصلاح فرمائی اور ہدایت دی مجھے کہ اے عبدالغفار، یہ دارالحمل میں مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے، اور وہی روحانی واقعہ میرے ساتھ کہ اللہ نے بتایا ہے کہ وہ، میں تو ذکی غلام دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو بطور لڑکا، جسمانی لڑکا، تو ان کا دعوی جھوٹا ہے. تو یہ رحمت کا نشان جو ہے میں تمہیں بنا رہا ہوں، تو ذکی غلام ہے وہ موعود. تو میں نے یہ دعویٰ کیا، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی ہے، تو بہرحال وہ آپ کو مبارک ہو. بہرحال میں تو حقائق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے معلوم ہوتے ہیں میں کھل کھل کے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے رہا ہے. تو بہرحال کسی کا ماننا نہ ماننا تو میرے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ میں دوہراؤ کا نہیں ہوں. میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین. میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے، باقی اگلا کچھ سوال. محترم المقام محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، آپ کے جوابات بالکل ایسے ہیں کہ کسی ڈاٹ فل اسٹاپ کومے کی ضرورت ہی نہیں. خدا آپ کا بھلا کرے، پرفیکٹ جوابات ہیں. ہر ایک نبی بشر ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ نبی بھی بن گئے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے بنا نبی پہلے ایک عام انسان ہی ہوتے ہیں. بالکل وہ کسی نہ کسی عقیدے میں پیدا ہوئے، کسی نہ کسی گھر میں ان کی پیدائش ہوئی، اور وہی وہ عقیدہ ظاہر سی بات ہے جو ماں باپ سے ان کو ملتا ہے وہی لے کر چلتے ہیں. جو کچھ سنتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہ سب کچھ سنتے ہیں. اور اس سب باتوں کی سب سے بڑی دلیل تو قرآن شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اسلام صاحب کو ایک موقع پہ کہہ دیا تھا کہ اے محمد تم دروں کا نہیں ہو، تمہارا کام صرف آگے پہنچا دینا ہے. محترم، میں آپ کی ان باتوں سے ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں کہ جو جس کا عقیدے میں پیدا ہوتا ہے، جب تک اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس نہ ملے، یا یہ کہ وہ خود ہی کسی اور نتیجے پہ نہ پہنچنے لگے، اپنی تحقیق سامنے رکھے، وہ اسی عقائد پہ رہتے ہیں. اور بالکل اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ہے کہ وہی زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور کسی کی نہیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم، ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ ہر کسی کو کسی نہ کسی مکتبہ فکر کے خانے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ، اور مجھے بھی میرے سوالات کو سن کر کہیں نہ کہیں فٹ کرنا چاہتے ہیں. جب ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ مجھے کہاں فٹ کریں تو وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. میں واضح کرنا یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک غیر جانبدار جرنلسٹ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھتی ہوں. میرا کام کسی سے بھی، جس سے بھی میں سوال کروں، جیسے آپ سے کرتی ہوں یا اور بھی ایک مدعی نبوت سے سوالات کرتی ہوں، تو میرا کام جو ہے ایک غیر جانبدار جرنلسٹ کی حیثیت سے سوال کرنا، اور اگر کہیں کوئی ابہام محسوس ہو تو وضاحت طلب کرنا ہے. آپ کا اور جس سے سوال کیا جائے گا اس کا کام جواب دینا ہے. آگے لوگ ماشاءاللہ خوب سمجھدار ہیں، جو چاہیں، جس کے بارے میں چاہیں، جیسی چاہیں رائے قائم کریں. ہم کوئی بھی نقطہ نظر کسی کے اوپر ٹھوسنا نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ہے، صورتحال ہے، وہ واضح کر دی جائے، بس دیٹس آل. یہ تو میں نے وضاحت کی ہے، یہ کوئی سوال نہیں ہے. اب میں اس کے بعد سوال کرتی ہوں. اگلا سوال بھی ایک ممبر کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مذاہب کی تاریخ میں کئی دفعہ نبیوں کو پاگل کہا گیا، اور کئی دفعہ کچھ پاگلوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. حال ہی میں آپ 3 مدعیان نبوت کو پاگل قرار دے چکے ہیں.
ایک صاحب کا نام لینا مناسب نہیں، ایک مرحوم ہو چکے ہیں اور ایک جیل میں ہے۔ اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ کوئی پاگل نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا نبوت کے سچے دعوے دار کو پاگل کہا جا رہا ہے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے، شکریہ۔ محترمہ اجالا مغل صاحب، آپ نے یہ جو بیان فرمایا ہے تو بالکل 100% درست فرمایا ہے، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ آپ کا سوال کرنے والے سے اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح آپ کا خاکسار کے جواب کے ساتھ بھی اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ غیر جانبدار ہیں، بالکل غیر جانبدار ہی رہیں، اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کے اس رول سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اور بالکل غیر جانبداری کے ساتھ یہ پروگرام چلا رہی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کی اس اسٹیٹس سے اتفاق کریں۔ آپ بالکل غیر جانبدار ہیں، تو وہ بھی آپ کو غیر جانبدار بھی سمجھیں، تو پارٹنر نہ بنائیں، فریق نہ بنائیں۔ تو بہر میرا آپ کے یہ سوال کے حوالے سے میں آپ کو یہ جواب دیا ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کے اس رول سے۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، یہ سوال میں نے جس کا بھی ہے میں نے سن لیا ہے، تو اس سوال کے جواب میں گزارش کروں گا کہ مرزا غلام احمد اسام ایک صدی پہلے کی باتیں ہیں، وہ بھی مدعی تھے، اور ان کے ساتھ 15-16 اور بھی تھے، مدعیان تھے۔ وہ سارے کوئی مسیح کا دعویٰ، کوئی مہدی کا دعویٰ، کوئی مجدد کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے سب کو پاگل کہا، میرا صاحب پر بھی الزام لگائے اس قسم کے گٹیا پاگل، یہ وہ بہت ساری باتیں ازالہ وہاں میں ملتی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو سوال کندہ نے پوچھا ہے کہ وہ 3 دعوے داروں کی بات کی ہے، اور میرے متعلق بھی اس کے مطلب کہ بد زبانی لوگ کرتے رہتے ہیں، پاگل سب کو ہوتا ہے، میرے اور جو دعوے دار ہیں ان کو بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں صرف یہ جواب گزارش کروں گا کہ دیکھیں، مرزا غلام صاحب کے وقت میں 15-16 جو دعوے دار تھے، ان دعوے داروں میں پھر کون سچا ثابت وقت نہیں کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس عاجز کے زمانے میں بھی جتنے بھی دعوے دار ہیں، میں بھی ان میں ہوں، تو جو سچا ہے انشاءاللہ وقت اس کی صداقت پر مہر تصدیق لگا دے گا، وہ زندہ رہے گا اور پھلے گا پھولے گا۔ اور باقی جو بے بنیاد دعوے کرنے والے ہیں بیچارے، غلطی سے بھی بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں مجدد ہیں، نبی ہیں، جو بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی رحم ہی کرے۔ میں تو ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہ کرے، ان کو اسی زندگی میں ان کو سمجھ دے دے اور وہ اپنے غلط عقیدوں سے رجوع کر لیں۔ تو میرا جواب کافی ہے۔ جی محترم عبدالغفار جمبا صاحب، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ آپ نے بہت ہی تحمل سے اور شفقت سے بہت ہی اٹپٹے قسم کے سوالوں کے بھی جواب دیے، تو میں اس کے لیے تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ زیادہ ٹائم نہیں دے سکیں گے، آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ صرف 1 گھنٹہ دے سکیں گے، پھر بھی آپ نے شفقت سے تقریباً 1.5 گھنٹہ دے دیا، تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور آگے آپ جیسا چاہیں گے اسی حساب سے انشاءاللہ تعالی پیور ڈسکشن کی انتظامیہ آئندہ کے پروگرام ترتیب دے گی۔ میری طرف سے بہت شکریہ۔ فیصل بھائی، آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ پلیز تشریف لے آئیے۔ محترم عبدالغفار جنبا صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے اس خاکسار کے انویٹیشن پر پیور ڈسکشن گروپ میں آنے کی حامی بھری، اور یہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر کہتا ہوں سر۔ اور ایک طرح سے میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے اس خاکسار کے انویٹیشن کو قبول فرما کر پیور ڈسکشن گروپ میں آنے کو منظوری دی، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے عزت بخشی، یہ میرے لیے عزت کا مقام ہے سر۔ رہی بات اس کی کہ پیور ڈسکشن گروپ ہمیشہ سے ہی اس کے قیام کے ٹائم سے بہت زیادہ پولیٹکس کا بھی شکار رہتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ اسے ایک یدھ کا میدان بنا لیا ہے لوگوں نے، اس پہ انٹرنل خطرات اور ایکسٹرنل خطرات بھی واقعات ہوتے ہیں، بٹ الحمدللہ ہماری مینجمنٹ ٹیم، ایڈمنس ٹیم پوری طرح الرٹ رہتی ہے اور سب سمجھتی ہے، اور ہمارے پیارے ممبرز، ایڈمنس ٹیم اور مینجمنٹ جانتے ہیں کہ انہیں کس سے کس وقت کیا بات کرنی ہے، بٹ الٹیمیٹلی سب کے سب ماشاءاللہ ایک جگہ متحد ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم جمبا صاحب، آپ سے کافی ڈیٹیل سے بات چیت ہو چکی ہے، بس میں الٹیمیٹلی اتنی ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آج یہاں بھی سائرن وغیرہ ہو گئے ہیں، آج تراویحوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، صبح انشاءاللہ پہلا روزہ ہے ہمارے انڈیا کے حساب سے، تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اور سبھی لوگوں کو پیور ڈسکشن گروپ کی جانب سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک قبول فرمائیں۔
محترمہ اجالا مغل صاحبہ، میں انتظار کر رہا تھا محترم جناب امیر فیصل صاحب کا. بہر اس دوران میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور میں اس پروگرام میں آیا ہے. یہ پروگرام باقی ایک نفع الناس پروگرام ہے، لوگوں کا بھلا اس پروگرام کے ذریعے ہو رہا ہے. آپ واقعی ارجاندار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سچ اور حق جو ہے وہ اجاگر ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے. تو یہ بڑی اچھا بات ہے، بڑی میں تو آپ کی تائید کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں، یقین ہے مجھے آپ غیر انجامدار ہیں، آپ کسی کی سائڈ نہیں لے رہے. تو میرے جو سوال کرتے ہیں مجھ پر دوست، میں ان سب کو کہوں گا کہ ہر انسان جو ہوتا ہے اس کی فطرت نیکی ہوتی ہے. یہ آپ بھی بلیو کریں، محترم جناب امیر فیصل صاحب پر بھی اور محترمہ اجالا مغل صاحبہ پر بھی. وہ چاہتی ہیں کہ جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، لوگوں پر ظاہر ہو جائے. تو اس میں میرا بھی بھلا ایک لحاظ سے کر رہے ہیں، اور وہ جو جن لوگوں میں آیا ہوں یعنی دنیا میں، ان کا بھی ایک قسم کا بھلا ہو رہا ہے اس میں. تو وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو چھوٹی سی میں بات میں نے ذکر کر دی. اب میں امیر فیصل صاحب کا پیغام پڑھتا ہوں. محترم جنبہ صاحب، جب کبھی بھی آپ کمفرٹیبل ہوں، فرصت کے لمحات سمجھیں رمضان المبارک میں، اور یہ سمجھیں کہ آپ یہاں پہ ٹائم دے سکتے ہیں، تو صرف انشاءاللہ ایک میسیج دے دیجیے گا، چاہے محترم طارق چوہان صاحب ہم تک میسیج کنوے کر دیں. انشاءاللہ ہم اور مغل میم، ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے کھڑی ہوئی تیار ملے گی آپ کا سواگت کے لیے اور آپ سے سوال و جواب کے لیے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. عزیز محترم جناب امیر فیصل صاحب، تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور محترمہ اجالا مغل صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں مشکور ہوں، آپ نے ایک نیک کام شروع کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں برکت رکھے اور لوگوں کی بھلائی کا موجب اس کو بنا دے. دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان ہمارا تو پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، ہم بھی جماعت احمدیہ اصلاح پسند والے بھی صبح سے روزہ رکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقی کچھ لوگوں نے آج کا بھی روزہ رکھا ہوا ہے. تو میں دعا گو ہوں تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام دنیا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو مبارک بنا دے، خیر و برکت کا مہینہ بنا دے. ہمیں اپنے صحیح رنگ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق ملے، اور اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے ماہ رمضان میں، مومنوں کے قریب ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ کرے. میں آپ سب کے لیے، محترمہ اجالا مغل صاحبہ ہے اور محترم جناب امیر فیصل صاحب ہیں، اور آپ کی ٹیم کے جتنے بھی دوست ہیں اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے، یا جتنے بھی سامعین ہیں اس پروگرام کو سن رہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں بھی میری دعائیں آپ سب کے لیے رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں بخشے، صحت تندرستی بخشے، اور اس ماہ رمضان کو آپ سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے. اور ہم سب جو ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فرقے ہیں بعد میں بنے ہوئے، اور جماعت احمدیہ اور میرا یہ بھی فرقے ہیں. ہم سب اس بات پر اکٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن جلدی لائے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہیں ہموار کر دے. اس کے بعد یہ جیسے کو آپ نے فرمایا ہے، میں انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا میری صحت کے حوالے سے بھی کتنا میں آپ کو ماہ رمضان میں کتنا ٹائم دے سکتا ہوں، کب دے سکتا ہوں. کیونکہ میں تھوڑا سا کمزور سا ہوں. میں تقریباً روزوں سے میری بچپن سے بڑی محبت ہے. میں جب سے جرمنی آیا ہوں، ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ میں شدید بیمار ہو گیا تھا، تو اس سال کے میرے روزے چھوٹ گئے تھے. ورنہ میں پاکستان میں بھی اور الحمدللہ جرمنی میں جب سے آیا ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے، اور اللہ کامیابی بھی دیتا ہے، تو میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی گم ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنا نازل فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اس میں بڑے تدبر سے پڑھتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس قسم کی توفیق بخشے، عبادت کی، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشے. تو میں جب پتہ چل جائے گا مجھے، جب میں رمضان شروع ہوگا کہ میری کیا حالت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری صحت نے اور اجازت دی تو انشاءاللہ میرا بھرپور شوق ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام ماہ رمضان میں بھی جوائن کروں، اور جتنا ہو سکا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقت دوں گا. اور اس سے پہلے میں اپنے عزیزم طارق چوہان صاحب کے ذریعے یا کسی اور ساتھی کے ذریعے آپ
तक मैं पैगाम पहुंचा दिया करूंगा 1-2 दिन पहले। तो इंशाल्लाह ताला बस दुआ करें मेरे लिए, अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, और मैं आपकी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और माह रमज़ान की बरकतें आपकी किस्मत करे। तो ये मेरा आखिरी पैगाम है आप लोगों के लिए। तो इस पर मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम, आपने इतनी दुआओं से नवाजा। खुदा ताला आपको भी बहुत ही अच्छी किस्म की सेहत और तंदुरुस्ती इनायत करे सर। और मैं तो आपको सच्ची बात बताऊं कि मेरा तो पहली बार इंटरेक्शन हुआ है आपसे, और माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए कि खुदा ताला ने आप जैसे सीधे साधे लोगों को भी बनाया है इस दुनिया में। और आपकी सादगी को सलाम, आपके हर एक चीज़ के एतराफ़ करने को सलाम, और आपके हर एक एतराफ़ को जिसमें आपने बहुत ही शाइस्तगी के साथ तस्लीम किया कि आप इन बातों को जानते हैं या इन बातों को नहीं जानते हैं। और खुदा के फजल करम से आप एक ज़मीन से उठे हुए इंसान हैं, और कोई पैराशूटी नहीं कि किसी राजा महाराजा या रजवाड़ा के ख़ानदान में जन्म ले लिया तो बस आपके कोई पास कोई ओहदा होना ही होना है सर। खुदा ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, काफ़ी देर तक आपका साया हम जैसे लोगों गुनाहगारों के सरों पर रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह आपके सभी पैगामात को सीरियसली सुन लिया है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।